बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन द न्यूज़ के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात जिसकी खबरें आ रही थी वो अब आगे बढ़ता जा रहा है और ये खुल के गलियों महलों में नज़र आने लगा है। अंदरूनी कहानी क्या है जनाब, ये सब जानते हैं कि एमक्यूएम किस तरह से टूटी और उसके बाद किस तरह से वापस बनी। ये कहा जाता है बहुत सारे लोग जो इस वक्त एमक्यूएम के धड़े बने, उसमें कहा गया एक जुमला सामने आया कि बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन में धो के साफ हो के जनाब एक पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद एमक्यूएम वापस से सामने आती है और फिर जब इनका एका होता है तमाम धड़ों का, और उन धड़ों में मैं भी, क्योंकि हम अपडेट थे उस वक्त जब ये तमाम सिलसिला हो रहा था और इलेक्शंस करीब थे, तो बाकायदा सहाफ़ियों को बुलाया जा रहा था और इस बात की यकीन दहानी कराई जा रही थी कि जनाब अब कराची हमारे हाथ में आ चुका है, चूँकि हम सब एक साथ हैं और आप देखेंगे कि हमारी पावर क्या है। अचंभे की बात यह है कि जब हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे थे तो सबसे पहले ऐलान एमक्यूएम करती है और खुशियाँ बनाई जाती हैं कि जनाब हमने इतनी सीटें जीत ली हैं। ये भी हैरत की बात है कि वो इलेक्शंस जिसके नताइज बहुत देर से बरामद होते हैं, क्योंकि उनको ये कैसे पता चलता है कि उनकी इतनी सीटें हैं। अंदरूने खाना क्या मसाइल थे, जिस तरह से पहले भी कहा जा चुका है, इनके ही एक और रूठे साथी जो अभी तक रूठे हुए, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम एजेंसी के पे रोल पे है। साथ ही साथ इस वक्त जो नई इतलात आ रही है उसके बाद आपको बताते चलें कि अभी हुआ क्या है। हुआ ही कुछ यूँ है कि फारूक सत्तार साहब जो अपने तौर से एमक्यूएम को चलाने की बात करते हैं और इस कोशिश में हैं कि लीडरशिप उनके हाथ में आए, यहाँ पे सेक्टर इंचार्ज का ऐलान किया जाता है फेडरल बी एरिया में, जिसमें पीएसपी को माइनस कर दिया जाता है। ना सिर्फ सेक्टर इंचार्ज बल्कि साथ साथ जितनी भी इंतज़ामी अमूर के उस एरिया की बात की जाती है उसमें पीएसपी बिल्कुल ही माइनस हो जाती है। उसके बाद जनाब एक शख्स उठता है, उसका नाम मैं इस वक्त स्क्रीन पे नहीं ले सकती, यहाँ पे एमक्यूएम वाले जानते हैं कि वो कौन है, और वो यहाँ पे फेडरल बी एरिया में एक एहतजाजी कॉल देते हैं और कॉल के बाद ये बताया जाता है कि एमक्यूएम में पीएसपी की पावर क्या है। फारूक सत्तार साहब तो सिर्फ काम करते हैं, उनके जो लोग हैं वो काम करते हैं सिर्फ उस इलाके की हद तक, लेकिन ये जो पीएसपी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं वो ये करते हैं कि पूरे कराची से पीएसपी के कारकुनों को बुलाते हैं और उसके बाद अपनी ताकत को शो करते हैं। मामला जा कहाँ रहा है इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, आप तजियाकार इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू। रेहान हाशमी साहब, पहले तो आपसे सुनना चाहूंगी एमक्यूएम में अभी भी मौजूद हैं या नहीं है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हूँ। हाँ ये जरूर है कि एमक्यूएम का पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, एक अफेक्शन और एक कनेक्शन रहा है बड़ा क्लोज और क्लोजली नेशनल पॉलिटिक्स को और कराची की बिलखुसूस बल्दियाती और इस्तेहसाल ज़्यादा पॉलिटिक्स को मैं इंगेज रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से लाइल्म हूँ ओके, लेकिन बहुत सारी चीजों से बाइल्म भी हूँ। आप ही लोगों के जरिए पता भी चलता है और जो चीजें आती हैं सोशल मीडिया पे तो उससे वाकफियत भी थोड़ी बहुत मतलब रखता हूँ और देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं। जी रेहान हाशमी साहब, पहले तो आपकी बात कर लेते हैं। हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप सियासत, एमक्यूएम तो क्या छोड़ेंगे, सियासत को ही छोड़ जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि एक काफ़ी प्रोग्राम्स में आपसे साथ रहा, सहाफ़त के एक अरसे तक आपका नाम हमारी जुबान पे रहा, ये क्यों एमक्यूएम से आपने किनारा कशी इख्तियार की है? मैंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है और क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं थ्रू आउट और सोशल एक्टिविटीज अभी भी कर रहा हूँ। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में भी इंटरेक्शन है। एमक्यूएम का हिस्सा मैं रहा हूँ, एमक्यूएम का पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, उससे हमदर्दी रखता हूँ। मैंने कोई ऐलान नहीं किया छोड़ने का, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं पॉलिटिक्स में फाल नहीं हूँ। लेकिन रेहान हाशमी साहब खुल के बता देना क्या क्या इशू है। एक बड़े मंझे हुए कारकुन, बड़ा काम किया, कौन नहीं जानता आपको,
اپنی پارٹی کو کیوں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, یا پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تبھی تو سیاست سے الگ ہوئے ہیں, آگے ہو سکتا ہے آپ کسی اور پارٹی میں. نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن میں نے پارٹی کو سے کنارہ کشی اختیار کی ہے, سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. مطلب میں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے جس طرح باقی لوگ بھی ایک اسپیسیفک, دیکھیں ہم تو روایتی سیاستدان تو ہے نہیں. اگر ایم کیو ایم نے مجھ جیسے ماضی میں اگر 30 سال کا پیریڈ دیکھیں تو کتنے کئی 100 پارلیمنٹیرینز بنائے ہیں ایم کیو ایم میں. ایم کیو ایم کے کئی 100 ایم این ایز بن چکے ہیں, کئی 100 ایم پی ایز بن چکے ہیں, کئی درجن سینیٹرز بنا چکے ہیں. کتنے لوگوں کے نام جانتی ہیں آپ؟ نہیں جانتے نا, میں بھی نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم روایت شکن پارٹی رہی ہے ہمیشہ سے, اور یہی ایم کیو ایم کی یونیکنیس تھی کہ جو فلسفی, جو نظریہ جس کو لے کر ایم کیو ایم موو کر رہی تھی, اور آج بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں وہی لوگ موجود ہیں عمومی طور پر جو کہ اس جو ویژن ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے میڈیوکرز کو, پاکستان کے عام لوگوں کو وہ اختیار ملنا چاہیے, روٹ لیول ڈیموکریسی ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ انداز میں لوگوں کو روزگار کی دستیابی ہونی چاہیے, اربن سندھ کے ساتھ جو ڈپرائیو جو اسٹانس ہے صوبائی حکومت کا وہ ختم ہونا چاہیے. اور اس پہ میرا خیال ہے ہر کراچی والا کیا بلکہ پاکستان میں بسنے والا رہنے والا ہر ذی شعور آدمی اس بات کی تائید کرے گا کہ یہ تمام نکات جو کہ مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہے اور ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہر ذی شعور آدمی سنے گا. اس میں پارٹی افیلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, میں آپ ہی کے جملے کی پہلی بات کروں گی, اس کے بعد ہم اصل ٹاپک پہ جائیں گے. آپ نے کہا تھی ایم کیو ایم تھی, ان تمام چیزوں کی ضامن تھی, اور تمام چیزیں جو تھی یا ہے آپ کو کتنا یقین ہے؟ میں تجزیہ کار کے طور سے آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں ایم کیو ایم کا تھیم تو یہی رہا ہے, اور آج بھی اس تھیم کو لے کر چلنے والے لوگ, اگر کوئی فرض کرے کہ نومولود سیاسی مجھ جیسا آدمی وہ اٹھ کے بولے کہ جناب میں انیس قائم خانی یا خالد مقبول صدیقی بھائی یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے نظریاتی جو بالغی ہے, پختگی ہے, اس کا مقابلے پہ آ جاؤں, تو اس پہ رانگ نمبر لگاتے ہیں آپ. کیونکہ بھائی میں اس مطلب ان صاحبان کے سیاسی بصیرت اور ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیڈیکیشن اور اس کاز کے ساتھ منسلک ہونے کو چیلنج میں نہیں کر سکتا. اور جتنے بھی نومولود لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو اس عطاب کو سہا, نہ وکٹمائزیشن سہی, نہ اس عطاب کا شکار ہوئے, نہ ہی ایگزائل میں گئے, نہ ہی اسیری میں گئے, تو وہ تو پھر بہت دور کی بات ہے نا. تو ان کا کہنا, ان کا کلیم کرنا, ان کو کسی ایکس وائی زیڈ کسی کو کیا پتا کہ انیس قائم خانی بھائی کی افیلیشن کیا ہے, کسی کو کیا پتا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ان کے ساتھ باؤنڈنگ کیا ہے, کسی کو کیا پتا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا پارلیمانی ایکسس اور ان کا ویژن کیا ہے. تو میرا نہیں خیال یہاں سے تو یہیں سے رد کر دینا چاہیے چیزوں کو. اگر کوئی ایسی چیزیں اندرون خانہ ہو رہی ہیں جو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی, تو ایم کیو ہمیشہ سے یونی ووکل رہی ہے, سنگل لائنر ایجنڈا کے اوپر کام کرتی رہی ہے. اور ریحان یہاں پہ اندرون خانہ والی کہانی نہ کرنے کے اوپر اس کی کاروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو چاہے وہ کارکنان ہو. تو میرا خیال ہے لیڈرشپ کے لیے چیلنج ہے, جو بھی لیڈرشپ پہ اچھا ریحان مجھے اتنے سے مدعے کا جواب دے دیں. رکھنا ہے اور اپنی نظریاتی اساس بھی قائم رکھنی ہے. آپ نے کہا کہ اندرون خانہ, اب اندرون خانہ تو رہا نہیں, وہ تو پاور شو انہوں نے دکھا دیا. وہاں پہ ایک کارکن اٹھتا ہے جو اپنے آپ کو پی ایس پی کا کہتے ہیں, حالانکہ پی ایس پی کا وجود اب ختم ہو چکا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو بیانات ہیں, جو ان آفیشیل چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی موجودہ قیادت کے خلاف بغاوت کا آغاز جو ہوا ہے, اس میں باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایس پی ایک نظریاتی گروپ نہیں, بلکہ یہ جو ہے صرف اور صرف کالا دھن جمع کرنے کے لیے شامل ہوا ہے, اور اس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ اندرون خانہ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو اب زبان زد عام نہیں بلکہ گلیوں محلوں میں آ چکا ہے. ایسی کوئی چیز ہے جس کے اوپر کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہو یا پی ایس پی اور ایم کیو ایم کو ڈویژن کیا جائے؟ اس میں ایم کیو ایم ایک یونیفائڈ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے موجود ہے, اور ایم کیو ایم کے اندر جو دیگر دھڑے تھے وہ منسلک ہوئے ہیں, جو بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے ہی لوگ ہیں. اگر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ دوبارہ منسلک ہوئے ہیں, دیکھیں اختلاف رائے نکھارتا ہے, چیزوں کو بہتر کرتا ہے, اور یہ لیڈرشپ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ, کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا, نہ تو میں نے دیکھا, نہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا, اور نامعلوم اگر بیانات آ رہے ہیں, ان نون
انٹیٹیز کی طرف سے, انڈیویجولس کی طرف سے, تو انون انڈیویجولس کی طرف سے تو بہت سارے اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں. تو کیا ہم ان تمام اسٹیٹمنٹس کو ویٹیج دیں گے؟ تو یہ ایم کیو ایم کی قیادت پہ چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ایم کیو ایم ایک ڈسپلنڈ پارٹی رہی ہے, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو تنظیمی نظم و ضبط کے حوالے سے انیس قائم خانی بھائی بہت بہتر انداز میں چلاتے رہے ہیں, چاہے وہ پارلیمانی کمیٹیز ہوں, چاہے وہ تنظیمی وہ ہو. اور ابھی مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تنظیمی سسٹم کو کون چلا رہا ہے, لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں, اس امور کو چھوڑ دینا چاہیے لیڈرشپ کے اوپر, جو کہ کسی ایکس وائی زیڈ سے بہت زیادہ منسلک ہے. ایم کیو ایم کے جو تشخص ہے, میرے خیال ہے کہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ اتنی زیادہ منسلک ہوگا کوئی. مجھے یہ بتا دیں مینیفیسٹو ریحان, مجھے بتا دیں کہ اس پورے سسٹم کا آپ حصہ رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا آرڈرس نکلتے ہیں, کس طرح سے بات ہوتی ہے. آپ بار بار انیس قائم خانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کارکن اٹھ کے اتنے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے اور کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام لے لیتا ہے, فاروق ستار صاحب کا نام لے لیتا ہے اور کہتے ہیں ان کو جی جناب ہی ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں, تو کیا یہ انیس قائم خانی ہو یا مصطفیٰ کمال صاحب ہو, ان سے کیا ہٹ کے کام ہوا ہے؟ یہ خود ہی یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. میرا تو خیال ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ایم کیو ایم کی قیادت کا اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے اور کوئی اون نہیں کر رہا قیادت میں سے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک خود ساختہ عمل تھا. اگر خود ساختہ عمل تھا کسی جسٹیفائبل چیز کے اوپر بھی, تو میرے خیال ہے تنظیم جو ہے اس پہ متحرک ہوتی ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ میں لیڈرشپ کی جانب سے ہوتا تھا تو وہ ڈیسیژنز چینج بھی ہوتے تھے, مگر اس طرح انارکی یا کیوس ٹائپ کی چیز کبھی بھی عمومی طور پہ نہیں دیکھی گئی. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کب سے جو ہیں آپ نے باقاعدہ اعلان, ظاہر سی بات ہے آپ نے نہیں کہ آپ کہنے کہ میں تھوڑا سا ابھی چیزوں سے دور ہوں, لیکن یہ کچھ 6-7 ماہ قبل کی بات ہے جب بہادر آباد کا جو مرکز ہے وہاں پہ کارکن اپنے دست و گرباں ہو چکے تھے, پھر معاملہ صلح صفائی تک پہنچا تھا, لیکن دلوں کی قدورتیں دور نہیں ہوئی ہیں. ابھی میں نے 2 دن پہلے عامر صدیقی صاحب کا انٹرویو لیا جو 2023 میں پی ایس پی کے بعد ایم کیو ایم میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں ہم الگ الگ ایک ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ ہم سبھی کام کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے ہم مسائل کو حل کریں, ہم الگ الگ بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے جو چیز تھی وہ قدورتیں نہیں ہٹی ہیں اور ابھی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں جس کا شاخسانہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھ کو کئی سال ہو چکے ہیں کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں ہوں, غیر فعال ہوں, لیکن چونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ آپ کے ہی ذریعے, میڈیا کے ذریعے, خاص طور میٹرو جو ہے نا بہت کافی متحرک ہمیشہ رہتا ہے, جو ریجنل خبریں ہیں اس کے اوپر ہمارا انحصار بھی میٹرو پر ہی ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر حالانکہ غیر مصدقہ بہت ساری اطلاعات ہوتی ہیں, غیر تصدیق شدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن وہ جو انفارمیشن انفلو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہر آدمی کا اپنا اسٹانس ہے, اور خاص طور پر دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری رہی ہے ہمیشہ سے. اس ذمہ داری کے مطابق ایم کیو ایم کے اندر لوگ لیڈرشپ بھی کام کر رہی ہوتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, شعبہ جات ہیں, تو ہر انڈیویجول کو یا گروپ آف انڈیویجولس کو ان کی ذمہ داری کے مطابق کام دیا جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی کوئی, اور ایم کیو ایم کا دیکھیں یونیکنیس میں نے آپ جیسا عرض کیا کہ یونی ووکل ہوا کرتی تھی, چاہے وہ گراؤنڈ پر ہو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو. تو یونی ووکل ہونا, اس کا سنگل لائن ایجنڈے کے اوپر سب کا یک زبان یک آواز ہونا, یہی تو یونیکنیس ہمیشہ سے رہی ہے ایم کیو ایم کی. اور اگر ایسی کوئی صورتحال ایمرج ہو کر آتی ہے تو لیڈرشپ ماضی میں بھی بہت سارے اس طرح کے مسائل حل کرتی رہی ہے, اور کیونکہ اعصابی طور پر بہت ساری چیزیں جھیل کے آتے رہے ہیں, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک مائنیوٹ سا میٹر ہے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی فہیم صدیقی صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. فہیم صدیقی صاحب, اس وقت پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ اندرون خانہ کوئی اختلافات ہیں, 6-7 مہینے پہلے ایم کیو ایم کے درمیان ہمیں بہادر آباد میں دست و گریباں ہوتے ہوئے کارکنان نظر آئے, اور ابھی جو ریسنٹ صورتحال ہے ایم بی ایریا میں سیکٹر انچارج نہیں بلکہ پوری جو ایک کمیٹی بن رہی ہوتی ہے اس میں فاروق ستار صاحب کہیں پہ بھی پی ایس پی کے لوگوں کو شامل نہیں کرتے, جس پہ ایک نام ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نام نہیں لینا چاہتی, وہ احتجاجی کال دیتے نہ صرف پھر وہ فیڈرل بیریا کے لوگوں کو نہیں بلکہ پورے کراچی کے پی ایس پی کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنی
اسٹریٹ پاور کو شو کر رہے ہیں, جبکہ ایم کیو ایم کی طرف سے بیان آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں قیادت کی طرف سے نہیں ہیں اور یہ کسی انڈیویجول کا کام ہے. آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیں میں نے کل کسی سے بات کی ایم کیو ایم میں, اور میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں چل رہا ہے اس میں ایم کیو ایم کہاں ہے, تو مجھے بڑا خوبصورت سا جواب ملا کہ ایم کیو ایم تو ایم کیو ایم میں بھی نہیں ہے اب. تو سچویشن یہی ہے, آپ کے سوال کا جواب اصل تو اچھا دیکھیے ایم کیو ایم میں جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب عہدوں کی پندرپاٹ کی جنگ ہے, عہدوں کے حصول کی جنگ ہے, گروپنگ ہے, اور اس لیول کی گروپنگ ہے کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ خالی کہ جناب یہاں پہ صرف ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی جنگ ہے, یہاں پر صرف ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی جنگ ہے. یہاں تو اب اور کئی گروپ جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں اور سب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو. اور جس طرح کا جس میٹنگ کی آپ بات کر رہی ہیں اس میٹنگ میں ایک بڑا شاندار جملہ ہے کہ اسپیکر نے کہا ہے, اس میں اس نے کہا کہ ہمیں پہلے جو قیادت تھی اس نے بھی دھوکہ دیا اور یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ بھی ہمیں دھوکہ دے رہی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایم کیو ایم میں کوئی جینسی گروپ بنا لیں جیسے نیپال میں جینسی گروپ بن گیا تھا. اس طرح کی اس وقت باتیں جو ہے نا وہ ایم کیو ایم میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال بھی جو ہے اس کو بھی سیکنڈ نہ کریں اور ایک اور ہی نیا گروپ جو ہے وہ سامنے آ جائے. دیکھیں اس کی بھی پاسبلٹیز ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ کراچی کے لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کے خلاف ایم کیو ایم کے اندر ہی جو یہ غصہ ہے, یہ فرسٹریشن ہے, یہ بیسیکلی کراچی کے حالات کی وجہ سے. کراچی کے حالات نہیں بدل رہے, کراچی کے حالات روز خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب کراچی کے نوجوان کو یہاں پر نہ تو اس کے لیے لا اینڈ آرڈر ہے, وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ صحیح سلامت رات کو گھر واپس پہنچے گا نہیں پہنچے گا, کسی اسٹریٹ کے انگل کی گولی کا نشانہ تو نہیں بن جائے گا, وہ کسی تیز رفتار ڈمپر کے نیچے آ کے تو نہیں مارا جائے گا. اسے یہ نہیں پتا کہ میں اگر پڑھ لکھ جاؤں گا, میں ڈگری بھی حاصل کر لوں گا تو اس کے بعد جو ہے مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی. اس شہر میں جو ہے ہیلتھ اور جو ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہونی چاہیے سرکاری سطح پر وہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہاں پر سڑک جو ہے وہ گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں ملتی ہے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا, یہ فرسٹریشن بیسیکلی ایم کیو ایم کے اندر اس وقت بول رہی ہے. لیکن فہیم صاحب, فہیم صدیقی صاحب, کچھ دنوں پہلے میں آپ ہی کا پروگرام سن رہی تھی, سولت مرزا کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی اور اس میں تمام, لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو دہشت گرد کہا گیا, جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں, جو لاپتہ بھی ہو چکے ہیں, یہ تمام لوگ بھی تو وہی تھے جو اس وقت فرسٹریشن کا شکار تھے اور ایم کیو ایم میں شامل ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی پھر لسانی بنیادوں پہ ایم کیو ایم کی طرف جو ہے وہ جائے گا؟ یا ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ فرسٹریشن ہمیں اس وقت بھی نوجوانوں میں نظر آتی تھی جس کی وجہ سے ایک اچھا پڑھا لکھا شخص جو ہے اس میں شامل ہوا اور بعد میں مختلف تنظیموں میں ایکٹیویٹیز میں آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی واپس سے اس سچویشن میں آ گیا ہے, ایم کیو ایم نہیں تو کوئی اور پارٹی ان کو ہائی جیک کر سکتی ہے؟ سر آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں جو کچھ اس شہر میں بشرا زیدی سانحے کے بعد ہوا, اس کے لیے فضا جو ہے وہ پہلے بن چکی تھی اس شہر میں. اسی لیول کی فرسٹریشن جو ہے وہ اس وقت پہ تھی, اور اس کے بعد بشرا زیدی کے سانحے نے, اس حادثے نے جو ہے اس شہر کو کی سیاست کو ایک دم بدل دیا. اور اس شہر کا نوجوان جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے زیر اثر آ کر جو ہے اس نے پھر اپنی راہیں جو ہے وہ چن لی تھی. اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس وقت تو چلے پھر یہ تھا کہ کراچی کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک مخصوص یہ تھا کہ جناب اس قوم سے جو ہے وہ اختلاف زیادہ تھا اور اس کے خلاف جو ہے وہ فرسٹریشن جو ہے وہ پہلی بار نکلی. لیکن اس وقت تو سچویشن بہت زیادہ خطرناک ہے. کراچی کا جو شہری ہے جو وہ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میری جگہ کہاں ہے, یہاں پہ تو ہر جگہ غیر مقامی ہے. اور یہ جو مقامی اور غیر مقامی کی جو بحث شروع ہوئی ہے نا, یہ بیسیکلی جو ہے وہ فرسٹریشن کو بہت زیادہ اضافہ دے رہی ہے. پھر وہی بات کہ جس طرح سے سانحہ صغیر سینٹر ہوا تھا, اس میں جس طرح سے ایک فیملی جو ہے وہ ایک ڈمپر کے نیچے آ کر کچلی گئی, اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ ریاست نے ایکشن لے کر اس علاقے کے سینکڑوں فلیٹس کے اوپر چھاپا مارا, سینکڑوں گھروں پر چھاپا مارا, سینکڑوں نوجوان گرفتار کر لیے, تو وہ بیسیکلی کیا تھا, وہ فرسٹریشن میں اضافے کا مزید ذریعہ بنا ہے. آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فرسٹریشن جو ہے وہ نکالے پھر کسی وقت. تو جو کچھ اس دن ہوا تھا وہ بھی فرسٹریشن کی وجہ سے ہوا تھا, جس طرح سے ڈمپر جلائے گئے تھے. اس واقعے کو, اس اقدام کو قطعا سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں اس کی جو حدت ہے اسے ضرور محسوس کر سکتا ہوں, کیونکہ صحافی کی جو
صحافی کی جو انگلیاں ہوتی ہیں نا وہ سوسائٹی کی نفس کے اوپر ہوتی ہیں. تو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت کہ کتنی زیادہ جو ہے اس وقت حرارت ہے اس وقت, اور یہ حرارت کسی بھی وقت جو ہے نا, یہ لاوا جو اندر پک رہا ہے نا, یہ کسی بھی وقت پھٹا تو مجھے بڑا خوفناک صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایک طرف یہ اندرونی طور پہ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اور مزید دھڑے بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ جو شخص کھڑا ہوا ہے یہ اس کا انیس قائم خان نے مصطفیٰ کمال سے ڈکٹیشن لیا نہ ہو سکتا ہے 2-4 دنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایم کیو ایم لندن بھی ایکٹیو ہوئی بھی ہے, اور یہ تو خیر ان کو اسکرین پہ نہیں, ان کے حوالے سے بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں, بڑی پابندیاں ہیں, لیکن ایم کیو ایم لندن آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے کوئی پاکستان میں ایکٹیو ہو سکتی ہے اور واپس سے وہ بھی پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو کے اپنا رنگ دکھا سکتی ہے؟ دیکھیں ریاست کی طرف سے جب تک اجازت نہیں ہے تو انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں تو وہ کرتے رہیں گے اور آج بھی کر رہے ہیں, لیکن جب تک ریاست کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جناب وہ جو ہے کوئی اس طرح سے آ جائیں گے سامنے کہ جس طرح سے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان ہے یا پی ایس پی ہے, تو وہ والی سچویشن تو نہیں ہوگی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مضبوط طاقت کے طور پر موجود ہے, استعمال ہو سکتی ہے ان فیوچر بھی, اور اس کے امکانات ہیں کہ کسی وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ نو ریٹرن پہ ہوں, تو اس وقت ممکنہ طور پر میری جو ایک صحافتی میں نے میری زندگی ہے اس میں جو چیزیں میں نے وقتاً فوقتاً دیکھی ہیں, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ایم کیو لندن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس شہر میں پھر جو ہے وہ ہیلو کی آواز آ سکتی ہے, اور یہ شہر جو ہے ایک ہیلو کی آواز کا منتظر آج بھی ہے, اس سے انکار بھی نہیں ہے کسی کو. میں نے اسی لیے آپ سے سوال پوچھا تھا فہیم سے, دیکھیے صاحب کہ یہ آپ کے بھی لنک میں ہیں, ہمیں بھی بہت سارے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے, لیکن شاید لوگ بھول گئے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن ایکٹیو نہیں ہے. ایم کیو ایم لندن اپنے دور سے کام کر رہی ہے, بہت سارے لوگ جو ایکٹیو ہو کے اس میں بھی کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اسی لیے ان کی سرگرمیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی بھی رہتی ہیں. ابھی جیسے ان کے 2 لوگ جو ہیں اس وقت وہ لاپتہ ہیں, نثار عمر اور ایک اور, تو اس طرح کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے آواز جو ہے وہ پھر پنجاب سے اٹھ رہی ہے. جو یہ لاپتہ افراد ہیں جن 2 کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے لیے شیخوپورہ میں جو ہے وہ مظاہرہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. اور جیسے میری اس وقت اگر میں کہوں معاشرے کی نفس پہ میری انگلیاں ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں. میں تو آپ کی جو ہے نا یہ آپ نے جو پریڈکشن کی ہے تو اس پہ تو میں تو حیران ہوں, اور میں تو اب تاخ لگا کے بیٹھوں گی کہ اتنا فہیم سعید صدیقی صاحب نے بات کر لی, اس کا مطلب کچھ ہونے والا ہے. لیکن جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو حیدرآباد بھی ساتھ ہی ہے, اور حیدرآباد میں جو کچھ ہوا ہے ایم کیو ایم کے دور میں اور بعد میں, کوئی یہ میرا خیال ہے تاریخ کا حصہ ہے, اور یہ کوئی بولا نہیں جاتا. مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیوں اس پہ بات نہیں ہوتی اس شہر کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے حیدرآباد میں بھی کم و بیش یہی ساری سچویشن ہوگی, اس کا نوجوان بھی اسی طرح سے آئے گا, یا وہاں کے حالات اب بدل چکے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہی ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس سے کہیں زیادہ خراب ہے تو غلط نہیں ہوگا. کراچی میں پھر جو ہے نا تھوڑے بہت مواقع مل جاتے ہیں, روزگار کے مواقع, نوکری کے مواقع, اسی طرح سے جو ہے وہ داخلوں کے مواقع یہ مل جاتے ہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کو مل جاتے ہیں جو وہاں ڈوئل لینگویج بولتے ہیں, جو سندھی بھی بول لیتے ہیں, جو اردو بھی بول لیتے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی کچھ نہ کچھ مواقع مل جاتے ہیں, علاوہ ان علاقوں کے جہاں پر جو ہے وہ مہاجر اکثریت ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کہوں کہ جناب کراچی کے مقابلے میں حیدرآباد میں جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کے لوگ جو ہے وہ زیادہ ہیں, وہ زیادہ وہاں پہ وفاداری دکھاتے ہیں, وہ زیادہ اچھے وہاں پہ پروگرامس کر لیتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ فرسٹریشن وہاں پر بھی ہے اور بلا کی ہے. اچھا فہیم صاحب آپ کے شہری علاقوں کی بات کریں پھر آپ, تو سندھ کے شہری علاقوں میں یہی صورتحال ہے. میرے پاس مختلف کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں میرے پروگرام کے اوپر, جب اس کمنٹس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن کا لیول سندھ کے شہری علاقوں میں کم نہیں ہے اس وقت. اچھا فہیم صدیقی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ تھوڑا سا ریلیونٹ کہہ لیں اس کو, لیکن یہ جو مقامی اور غیر مقامی ہے, جب ہم بات کرتے ہیں مقامی اور غیر مقامی کہ ہم بھی کراچی کی سڑکوں پہ جب کھڑے رہتے ہیں آج تو ہمیں 10 میں سے 8 لوگ جو ہے وہ غیر مقامی نظر آ رہے ہیں. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے, لیکن کیا ان حالات میں کراچی والوں کا مقامی اور غیر مقامی کا نام لینا بعض اوقات جو غیر مقامی ہوتے ہیں وہ برا مان جاتے ہیں کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟
اس معاملے کو کیسے کراچی والا جسٹیفائی کرے گا کہ جناب اس چیز کو دیکھا جائے؟ دیکھیں ثنا دیکھیں میں یہ بات کیوں کرتا ہوں، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ اب تو اس ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ شہر جو ہے 3.5-4 کروڑ آبادی کا شہر ہے، لیکن جب اس شہر کی آپ سینسس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ 2.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے. تو بھائی جو باقی 2 کروڑ لوگ ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں، وہ اس شہر کے اگر مقامی نہیں ہیں اور دیگر صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور اس شہر کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، شہر کی بجلی، پانی، گیس، سڑکیں سب یوز کر رہے ہیں، تو کیا وہ میرا حصہ نہیں لے رہے؟ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ میرے بھائی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جب آپ کچھ لے رہے ہو تو کچھ دو بھی تو صحیح نا. جو یہاں سے کماتے ہو وہ اپنے صوبے اپنے شہر بھیج دیتے ہو، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو آپ وہاں جا کر ووٹ ڈالتے ہو. تو آپ کا یہاں پہ کردار کیا ہے علاوہ اس کے کہ آپ بس یہاں پر ایک امیگرینٹ کی زندگی گزار رہے ہو اور سارے وسائل استعمال کر رہے ہو. آپ پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ ناجائز قبضے کر لیتے ہو، وہاں گھر بنا لیتے ہو، آپ سے کوئی نہیں پوچھتا آ کر. میں اپنے پیڈل بھی ایریا یہ جوہر میں ایک صرف چھت کے اوپر جو ہے وہ ایک کمرہ بنانے کے لیے بھی اگر باہر میں یا کوئی ذرا چھوٹی موٹی تعمیرات کے لیے باہر سے بجری کا ٹرک ڈلواؤں تو میرے پاس جو ہے وہ درجنوں ادارے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بیسیکلی پرابلم ہے. تو اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں وہ صوبے جن کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور سینسس میں وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں، ان کا عارضی پتہ کراچی کا ہے، وہ صوبے اپنے پروونشل فنڈ سے سندھ کو اور خاص طور پر کراچی کو اپنے لوگوں کے یہاں رہنے کا خرچہ جو ہے ہمیں دینا چاہیے. زبردست. انہیں یہاں پر جو وسائل وہ ہمارے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کوئی کرایہ نہیں دے رہے ہمیں، اس کی کوئی ہمیں اس سے ارننگ نہیں ہو رہی، وہ یہاں پہ ڈمپر چلاتے ہیں اور اس کے بعد شہر کی سڑکیں توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہیوی ٹریفک یوز کرتے ہیں، شہر کی سڑکیں توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس شہر کا پانی استعمال کرتے ہیں، ناجائز کنیکشن لیتے ہیں، بجلی کا ناجائز کنیکشن لیتے ہیں، گیس کا ناجائز کنیکشن لیتے ہیں. لیں، ضرور لیں، اگر ادارے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرے نہیں کرے کاروائی. دیکھیں خدا کے لیے وہ دیگر صوبے جن کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ تو کم از کم ہمیں کچھ ارننگ دیں. اس کی صرف ہمارے وسائل ہی کیوں لوٹے جا رہے ہیں؟ میں اس شہر کو بنانے کے لیے، میں اس شہر کا اگر مقامی ہوں تو میں اس شہر کو بنانے کے لیے، اس صوبے کو چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے درجنوں قسم کے ٹیکس دے رہا ہوں، لیکن وہ نہیں دے رہا جو دوسرے شہر سے دوسرے صوبے سے آ کر رہ رہا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی یہ فرسٹریشن کی وجہ بن رہی ہے. اس وجہ کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. لیکن جیسے ابھی ہم نے رکشہ ڈرائیورز کے خلاف ایک کارروائی دیکھی تھی، وہ بھی ایک چنچی رکشاز جو چلا رہے تھے زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروفیشنل یہ لوگ یہاں پہ اختیار کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا ان کو کوئی کارڈ حکومت کی طرف سے مل جانا چاہیے کہ جناب پتہ چلے کہ دوسرے شہر کا ہے وہ یہاں پہ آ کے کام کر رہا ہے؟ کچھ ایسی سچویشن ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ اسلام آباد گئی ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. وہاں اپنے چنچی رکشہ چلتے دیکھیں. نہیں میں نے کراچی کے لیے کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ عدالت اس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے چکی ہے، یہ ذات صرف کراچی کے لیے کیوں ہے بھائی؟ اور چنچی رکشہ چلانے والوں میں 90% جو ہے ان کا تعلق اس شہر سے نہیں ہوگا. نہیں ہے. میں یہ بات کرتا ہوں نا تو میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یا دیگر دوستوں کو بڑا برا لگتا ہے، لیکن بھائی میں یہ بات کرنے پہ مجبور ہوں. ایک آئی جی جیل خانہ جات تھے، ایک دفعہ انہوں نے بڑی تو انتقال کر گئے، اور انہوں نے ایک دفعہ بڑی عجیب بات کہی جس کو بعد میں انہوں نے ڈاکومنٹس کے ذریعے ثابت بھی کیا. انہوں نے کہا کہ کراچی کی 2 جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں، انہوں نے تو پھر بہت محتاط انداز میں کہا تھا، میں اور زیادہ محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 90% قیدیوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. اور پھر یہ بات ابھی ثابت ہو گئی حالیہ الیکشن میں، جب پہلی بار قیدیوں کو جو ہے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا موقع ملا تو میں نے کراچی سینٹرل جیل حکام سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیے کہ کتنے قیدیوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، ان کا تعلق ملک کے کن ڈسٹرکٹ سے تھا؟ تو کیا آپ یقین کریں گے کہ کراچی کے علاوہ ملک کے 40 ڈسٹرکٹ کے قیدیوں نے جو کراچی کی جیلوں میں موجود ہیں ووٹ کا حق استعمال کیا تھا. اچھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کراچی کی جیلوں میں موجود افراد کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے، اس شہر کا ٹرانسپورٹر اس شہر کا نہیں ہے، اس شہر کا قیدی اس شہر کا نہیں ہے، اس شہر کا مولوی اس شہر کا نہیں ہے، اس شہر کی پولیس اس شہر کی نہیں ہے، اس شہر کا بھکاری اس شہر کا نہیں ہے.
تو پھر مجھے مقامی اور غیر مقامی کہنے دیجیے نا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں یہ بطور صحافی اس شہر کی نبض پر جو میری انگلیاں ہیں میں اس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے, آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو ہم اسکرین پہ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور جب ایک جماعت کراچی شہر میں آتی ہے تو دوسری جماعت جو جماعت اسلامی ہے اس کا ایک جملہ مجھے یاد ہے. وہ کہتے ہیں جناب ایک سیلاب ہوتا ہے, سیلاب آگے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ ہیں, جو چیزیں وہیں پہ رہتی ہیں, اور وہ اس پارٹی کو ایم کیو ایم کو ایک سیلاب, ایک طوفان سے بڑھ کے نہیں سمجھتی تھی. کیا موقف ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ابھی ہمیں ایم کیو ایم میں نظر آتی ہے؟ ایم کیو ایم ٹوٹتی ہے, بنتی ہے, اور اب پھر ایک نئے دھڑوں کی صورت میں پھر سے ہمیں چیمنگ ہوئی مل رہی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. نجیب ایوبی صاحب جماعت اسلامی سے میرے ساتھ موجود ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جناب بہت شکریہ. نجیب ایوبی صاحب, گہری نظر ہے آپ کی ان چیزوں پہ. ابھی ریسنٹ فیڈرل بے ایریا کا سب سے زیادہ ایکٹیو رہا ایم کیو ایم کے حوالے سے, اور ابھی ہم ریسنٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جماعتیں وہ جماعت جو مختلف دڑوں میں بڑھ گئی تھی اب پھر سے ایک ساتھ ہوئی, اور اب واپس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اجلاسوں میں ایک دوسرے کے کارکنوں کے بارے میں اور لیڈران کے بارے میں باقاعدہ بات کی جا رہی ہے, ببانگ دہن بات کی جا رہی ہے. کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, یہ میں نے بھی دیکھا ہے یہ کلپ کو. کل کی جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے جس طریقے سے پیراشوٹرز اس پارٹی میں اتارے گئے, ایک بہت منظم پارٹی تھی, اور اس کے ساتھ جو بھی معاملات رہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک مصنوعی طریقے سے پھر اسے ختم کرنے کی جو کوششیں کی گئی, اور اس کے بعد جو اصل قیادت جس کے پاس تھی اس سے اس کو نکال کے دوسروں کے ہاتھ میں دیا گیا. تو یہ کارکنان اس پارٹی کے تو یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خود ان کے اپنے پاکٹس میں ایم کیو ایم کو بہت بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا. لیکن جو نظریاتی کارکن ہوتے ہیں جن کی وابستگی قائد تحریک کے ساتھ رہی ہے, انہوں نے اب ایک اپنی اصل کی جانب واپس آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری رویے ہے. اور اس وقت جو پیراشوٹرز ان کی پارٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے ایک دوسرے کی شدید مخالفت کرتے تھے اور یہاں تک بھی کہتے تھے کہ فلاں تو آپ کا ایجنٹ ہے اور فلاں نے تو ایجنسیوں سے فلاں پراڈو گاڑی لی ہوئی ہے اور یہ لیا ہوا ہے, تو کارکنان ظاہر ہے دل مار کے ان کے ساتھ چلنے کی کوشش تو کر رہے تھے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے کہ کارکنان خود آگے بڑھ کے آ گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ قیادت سنبھالنے کا بھی اعلان کچھ عرصے میں کر دیں گے. اطلاعات یہ بھی ہیں. تو یہ اس جمہوری رویے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور کسی بھی جماعت کے کارکن ہوں ان کو نظم و ضبط بھی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اپنی اصل کی جانب آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جمہوری رویوں کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. اچھا نجیب ایوبی صاحب, مودودی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہی تھی, ان کا ایک جملہ تھا جس کا مفہوم کچھ لفظ بہ لفظ تو میں اس کو نہیں بات کر سکتی, کہ ہمیں لوگوں کا جمکٹا ہجوم نہیں چاہیے, ہمیں کام کرنے والے کارکن چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام صورتحال میں جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے, آپ کے پاس بہت سے لوگ اب موجود ہیں, آپ ابھی یوسیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو عہدہ ملنے کے بعد وہ جماعت اسلامی اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے, یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ آپ نے دو باتیں کر دی ہیں. آپ نے مولانا سید ابو العالی مودودی صاحب کی اس تحریر کو کوٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک ایسا عنصر چاہیے جو صالح عنصر ہو, اور وہ جو کام کرے گا ان کے کردار سے متاثر ہو کر مزید لوگ آپ کے قریب آئیں گے, اور ایک آربٹ بنتا چلا جائے گا. اور تیسرا آربٹ وہ ہوگا جو کہ عوام الناس پہ مشتمل ہوگا, جو آپ کی پشت کے اوپر موجود رہیں گے. اور یہی ایک انقلابی تحریک کی پیش قدمی کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو یہ تو مولانا سید ابو العالی مودودی کی میں نے تحریر کا پورا آپ کو مفہوم بتا دیا. اب یہ بات کہ جماعت اسلامی جہاں سے جیتی ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے, تو یہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. دیکھیے اصل چیز عوام کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دائرہ کار میں جو چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو آپ کے دائرہ کار میں جو اس وقت لوڑا لنگڑا بلدیاتی نظام موجود ہے, اس بلدیاتی نظام کے اندر کسی بھی ٹاؤن کے چیئرمین کے پاس
सिर्फ दो चीजों के इख्तियार है, एक ये कि अपने पार्क वगैरह की तामीर, मरम्मत और सफाई सुथराई कर सकता है, दूसरा ये कि वहां पर लाइटें लगा सकता है। इसके बाद के जो तमाम बल्दियाती काम है वो तमाम के तमाम मेयर ने अपने पास रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन है। पानी की फराहमी, इलाकों में पानी की निकासी, गटर का ढक्कन और ये सारी चीजें मेयर कब्जा मेयर के पास है। इसी तरीके से तमाम जगहों की तामीरात का काम, सड़कों की, रोडों की मरम्मत, रोडों की दस्तरकारी, नई रोडों की तामीर, ये भी मेयर ने डायरेक्ट अपने पास रखी हुई है। तो अब आप बताइए, एक आम आदमी का मसला तो रोड का है, पानी की निकासी का है, पानी की फराहमी का है, वो तो किसी भी जगह के चेयरमैन के पास बाय लीगल वो इख्तियार मौजूद नहीं है। आप सड़कों की तामीर और मरम्मत ये भी इन्होंने अपने आप में रख ली है और कहते ये है कि मैं तो 106 सड़कों का मेयर हूँ। तो कराची में तो भाई 2500 सड़कें और भी तो है ना, पूरा कराची खोद के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। यूनिवर्सिटी रोड पे से गुलशन इकबाल में से गुजरना, और ये तो एक अजाब है। जो लोग रोजाना गुजरते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि किस तरीके से अपनी जाने लेके वो जा रहे हैं। और कल परसों ही एक लड़का जो 6 महीने पहले बीआरटी के चक्कर में नाले में गिर गया था, उसके अंदर उसका इंतकाल हो चुका है। ऐसे मुताबिक केसेस हैं जो इस बीआरटी और रेड लाइन ने हमारे गले डाल दिए। तो ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? करीमाबाद का आप हाल देख लीजिए, 2 साल प्लस हो चुके हैं और वो 6 महीने का प्रोजेक्ट था, 2 साल गुजार चुका है और वहाँ सारा कारोबार बंद है। वो छोटा सा पैच इनसे नहीं बन के दे रहा। उर्दू कॉलेज कराची, उर्दू कॉलेज के सामने जो पानी की लाइनें टूटती है, ये 3 साल से यही सूरत हाल है, ये नहीं सही हो पा रही। और आपको लक्षण सूझ रहे हैं, आप पंजाब हुकूमत से लड़ रहे हैं, पंजाब हुकूमत आपसे लड़ रही है, यानी चोंचे लड़ाने के काम हो रहे हैं। आवाम के असल मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। ना 1 साल के अंदर नाताखान ब्रिज 5वीं मर्तबा टूट चुका है और 5वीं मर्तबा आप उसकी मरम्मत का ठेका दिया जा रहा है। तो ये कैसा निज़ाम है भाई? मेरी समझ में नहीं आता कि ये किसकी बुनियाद के ऊपर ये मेयर कब्जा मेयर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया कि ये कतई शक्ल ही नहीं है। ये पंजाब से क्या बात कर रहे हैं? ये कराची के गुलिस्तान जौहर में बात नहीं कर सकते, ये गुलशन इकबाल की बात नहीं कर सकते, ये मदीर जिना टाउन की बात, मदीर के अंदर जिना स्क्वायर की बात नहीं कर सकते। आए दिन वहाँ गाड़ियां जो है वो खड्डों में गिर रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो, चाहे जमात इस्लामी का, चाहे पीटीआई का चेयरमैन हो, तरक्याती मंसूबे के नाम पे तो एक पाई इन्होंने किसी को नहीं दी है ना। ओजेटी के पैसों को कहते हैं कि अब इतने पैसे देती है, ओजेटी कहा जाता है और आज को ओजेटी कहा जाता है। तो तरक्याती फर्क किधर गया? 3,360 अरब रुपए इनके पास 15 साल में जमा हो चुके हैं। मुझे बताइए ना कि वो कहाँ लग रहे हैं। अच्छा, आप इन पे तनकीद करो तो इनको बुरा लग जाता है। इनके ऊपर मुनासिब किस्म का कोई जुमला बोल दो कि भाई आप आके जरा जायजा ले लीजिए, तो इनको बुरा लग जाता है। तो अब मुझे बताइए, ऐसी चुचुट बंदिया के अंदर रहने से अच्छा ये नहीं है कि आदमी डंडो आदम जाके रह ले। तो ये कैसा मेरे शहर का हाल कर दिया है कि मेरे शहर के अंदर से गुजरना अजाब बना दिया है। अच्छा, जहाँ एमकेएम नजीब अय्यूब प्रोफेशनल इदारों में जा रहे हैं, उनकी शक्लें बिगड़ गई हैं उन रोडों पे से गुजर गुजर के। तो हमने तो कान पकड़ लिए उन इदारों के कि जिन इदारों ने इस कब्जा मेयर को यहाँ मुसल्लत किया है, और दूसरे उन दगाबाजों ने कि जिन्होंने एक इत्तेहाद से निकल के पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं और कराची की मेयरशिप के ऊपर कब्जा जमाया है। तो इन सब के गले हाथों के ऊपर खून जाएगा उन शहरियों का कि जो खून थूकते हुए मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। एक और तुरफा तमाशा ये कर दिया इन जालिमों ने कि यहाँ चालान तो आप देखिए कि वो फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो 1 लाख रुपए का चालान करने वाले थे, वो तहसील हुकूमत लगा देनी 50,000 रुपए का कर गए जिसके पास लाइसेंस नहीं है। वो तो तुमने कराची को क्या समझा हुआ है? तुम टोक्यो समझ रहे हो, तुम इसे पेरिस समझ रहे हो। कराची की रोडें गुजरने के काबिल नहीं है, कराची का कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सरकारी मौजूद नहीं है, और तुम्हें शौक चले गए चालान 1 लाख रुपए का करेंगे।
تو عجیب ظلم کا نظام ہے. اس ظلم کے نظام سے اب یہ جو جمہوری رویے پارٹیوں کے اندر آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور پیپلز پارٹی کا کارکن اور پیپلز پارٹی کا کونسلر ان کا گردن پکڑنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ایم کیو ایم کا حال تو آپ نے دیکھ لیا نا. اب مجھے تو وہ دن بہت جلدی نظر آ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لوگوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم نے کن چکروں میں ہمیں لگایا ہے, کن نان ایشوز کے اوپر لڑائیاں لڑ رہے ہو. وہ کہہ رہی ہے کہ میرا پانی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری سڑکیں جو ہے وہ ٹوکیو اور پیرس کی منظر پیش کر رہی ہے. تو بھائی آپ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ بھائی لوگ روٹی کو چوچو اور حپک نہیں کہتے, اور روٹی کو روٹی کہتے ہیں. وہ آپ کی تمام حرکتوں کو جانتے ہیں. تو خدا کے واسطے کراچی کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں. سیدھی شرامت سے آپ بتا دیجئے کہ 3,03,360 روپے جو کراچی کے پیسے تھے وہ کہاں چلے گئے, کس کے پیٹ میں چلے گئے, وہ کراچی کے اوپر کیوں نہیں لگے؟ آپ شاہراہ بھٹو اٹھا کے لے آتے ہیں, شاہراہ بھٹو جو ہے وہ بہ جاتی ہے اس لیے کہ اس کی انجینئرنگ غلط ہوتی ہے. آج تک تو آپ اس انجینئر کو سامنے نہیں لائے نا, اس لیے کہ آپ اگر انجینئر کو سامنے لاتے ہیں تو پیچھے آپ کی ساری پول پٹی کھل جاتی ہے. آپ نے ایک جعلی قسم کی ہف ڈیم سے نہر نکالی, پہلے جو میڈم تو ستار افغانی نے بنائی تھی, پانی ابھی بھی اسی میں سے چلا رہے ہیں, لیکن 12 ارب روپے آپ نے پانی کے اندر بہا دیے. وہ نہر پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی بہ گئی, اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب پانی چھوڑا گیا تو اس کے اندر وہ تو مدیا پیٹ ہو گئی. تو یہی حال کراچی کی روڈوں کا ہے. آپ ہر سال کہتے ہیں کہ جی کلنک کے ذریعے ہم روڈیں بنائیں گے, وہ تیز تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. روڈوں کے نام پہ تارکول کے نام کے اوپر آپ تو موبلائز آج کے کالی کر دیتے ہیں روڈ کو. آپ تو روڈ کو کالی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جی روڈ بنا دی ہے. وہ کوئی روڈ تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو مٹی اور بجری ہوتی ہے جس کو موبلائز کے اندر ملا کے آپ راتوں رات آپ کہتے ہیں کہ ہم نے استرکاری کر دی. تو تم استرکاری کے میئر ہو کیا؟ تم روڈ بنانے کے میئر کیوں نہیں بن رہے بھائی؟ تم اس کو اپنا شہر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ان کے پیچھے وڈیرے آ کے چھپ گئے ہیں. کمیشن وڈیروں کو جاتا ہے, کمیشن وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتا ہے, کمیشن اس سے آگے بلاول ہاؤس جاتا ہے, اور سامنے چہرہ جو ہے وہ ایک معصوم سا, ایک عجیب مسمسا سا چہرہ بٹھا دیا گیا ہے. جو اداکار زیادہ لگتے ہیں بیعد تو ہے ہی نہیں وہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نجیب ایوبی صاحب جماعت اسلامی سے موجود تھے, اور ہم نے بیچ میں کوئی بات سے نہیں کہی کہ موقف دینے کا پورا اختیار ہے, اور صحافت اصول یہی ہے کہ کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو بیچ میں نہ ٹوکا جائے. مسئلہ فقط اتنا ہے کہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں ذمہ داران کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اس میں یہاں کا کراچی کا نوجوان کہیں اور ایکٹیویٹیز میں نہ پڑ جائے جو ہم پہلے ماضی میں کراچی کے نوجوان کا حال دیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.